He's gone again. High on the bat. अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का ख्वाब जो कि 8.5 साल के बाद वर्ल्ड 11 के दौरान पाकिस्तान के साथ शर्मिंदा ताबीर हुआ है और अब कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल चुके हैं वर्ल्ड 11 के इस दौरान पाकिस्तान के बाद। और इस कामयाब सीरीज के इनेकाद के बाद अक्टूबर में अब श्रीलंका और नवंबर में वेस्ट इंडीज़ की टीमें भी पाकिस्तान का दौरा करने जा रही हैं। गो के इससे पहले जो पाकिस्तान में जिम्बाब्वे की टीम भी आ चुकी है और PSL का फाइनल भी लाहौर में मुनक्किद हो चुका है। लेकिन वर्ल्ड 11 के पाकिस्तान आने के बाद ये उम्मीद अब जाग उठी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है अब वो मुकम्मल तौर पर बहाल होने जा रही है। और इस वक्त इससे जो पाकिस्तान की सीरीज़ है 3 मैचेस की वर्ल्ड 11 के खिलाफ T20 मैचेस की, उसका फाइनल खेला जा रहा है लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और अब देखना यह है कि वर्ल्ड 11 के दौरान पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट कहां जाएगी, कितना इसको फायदा होगा और क्या अमलन अब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे आज से खुल गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, चीफ सिलेक्टर और मैनेजर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सईद अजमल साहब, पाकिस्तान के मायनाज ऑफ स्पिनर, और चिश्ती मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट और कमेंटेटर। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। वसीम बारी साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड 11 के कामयाबी से दौरान पाकिस्तान जो उन्होंने किया 3 मैचेस के लिए, आज जो फाइनल चल रहा है, तो कितना बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के सिलसिले में? ये बहुत बड़ा स्टेप है और मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े लोगों ने काम किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ICC, जाइल्स क्लार्क जो टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, डेव रिचर्डसन जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ICC के, और वर्ल्ड 11 के प्लेयर्स और सारी दुनिया के बोर्ड्स ने ये रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान का एक रोल है इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान का रोल है सब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट में, पाकिस्तान का रोल है इंडो पाकिस्तान क्रिकेट में। तो उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने कहा कि ये हम मिलकर पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसको रिज्यूम करें। ये सॉफ्ट स्टार्ट है, अभी ये फुल स्टार्ट नहीं है, सॉफ्ट स्टार्ट है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। मैं समझता हूँ इससे मोटिवेशन होगी, शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा कॉन्फिडेंस आएगा टीम में, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को वो देखेंगे, हमारे प्लेयरों को मौका मिलेगा अपने क्राउड के सामने खेलने का। तो ये विन विन सिचुएशन है, लेकिन अभी बहुत कुछ हमें करना है और ये सिर्फ स्टार्ट है, ये सॉफ्ट स्टार्ट है। इसके बाद श्रीलंका की टीम आएगी, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम आएगी और उसके बाद हो सकता है कि साउथ अफ्रीका भी टीम आए। हमें ये जो वर्ल्ड 11 के प्लेयर्स हैं इनको मुबारकबाद देनी चाहिए और इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे मौके पर ये पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान का फुल रिजम्पशन ऑफ क्रिकेट टाइज के लिए उन्होंने ये काम किया है। और शायकीन लाहौर और क्रिकेट के शायकीन ने उनको अपनी हॉस्पिटैलिटी शो की है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट के लिए। भाई यहाँ पे पहले जब PSL का फाइनल हुआ तो उस वक्त ये कहा गया कि फटीचर और रेलू कटे प्लेयर आए, जबकि वो बड़े प्लेयर्स थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आ रहे हैं, बड़े प्लेयर्स इस सीरीज में खेलने के लिए पाकिस्तान में आए हुए हैं। तो अब वो जो ताने थे वो तो नहीं मिलेंगे, यकीनन एक स्टेप फॉरवर्ड तो है ये पाकिस्तान के लिए। ये तो टीम जो है बेस्ट पॉसिबल टीम है। 5 साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, एलियट न्यूजीलैंड से हैं और पेन और बेली जो है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये 7 टेस्ट प्लेइंग जो नेशंस हैं उनके प्लेयर्स, करंट प्लेयर्स हैं। इसमें सिर्फ पॉल कॉलिनवुड जो हैं वो रिटायर्ड प्लेयर हैं, बाकी सब करंट प्लेयर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी टीम जाइल्स क्लार्क एंड कंपनी ने चुनी और आपने देखा कि उन्होंने बड़े अच्छा शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खेल पेश किया। थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया कंडीशंस को अडॉप्ट करने का, लेकिन बहुत अच्छी टीम है। आपने देखा कि बैलेंस टीम है और आप देखेंगे कि आज आप टाकरा बहुत मजबूत होगा, लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान को एज है क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक यंग टीम है, एक एनर्जी वाली टीम है और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा होम विकेट्स का भी उनको एडवांटेज होगा। उनकी अभी पूरी एडजस्टमेंट वर्ल्ड 11 की नहीं हुई है, लेकिन टाकरे का मैच होगा। आपके देखा कि वो
کمپٹیشن ٹف ہوگا. جب کمپٹیشن ٹف ہوگا تو شائقین کرکٹ بھی لطف اندوز ہوں گے. آج کا میچ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مضبوط میچ ہوگا. وکٹ بھی اچھی ہے, کنڈیشنز بھی اچھی ہیں, اور پاکستان ٹیم کو اپنا بیسٹ کھیل کھیلنا پڑے گا ٹو ون دس سیریز. بالکل, آج کا میچ جو جاری ہے اس وقت فائنل, اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے. سید اجمل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. 2009 میں جب سری لنکن ٹیم پر اٹیک ہوا, پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہوئے, تو آپ اس وقت ٹیم کا حصہ تھے, تو کیا تاثرات ہیں آپ کے آج تقریباً 8.5 سال بعد اسی لاہور کے قذافی اسٹیڈیم سے دوبارہ سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی ہے؟ آپ کا تو زیادہ تر کیریئر جو ہے وہ یو اے ای میں ہی ہوم سیریز کھیلتے ہوئے گزر گیا. بالکل آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, جو پاکستان کے اندر کرکٹ کھیلنے کا مزہ آتا ہے وہ باہر یو اے ای میں جا کے بالکل نہیں آتا, کیونکہ جو کنڈیشن, جو فینس فالنگ, جو چیزیں یہاں پہ ہمیں لوکل اپنے ہوم گراؤنڈ میں ملتی ہیں وہ باہر نہیں مل سکتی. اور یہ اس کو ماننا پڑے گا, میں نے بڑا مس کیا ہے. جتنی بھی میں نے اپنی کرکٹ کھیلی ہے وہ بالکل یو اے ای میں جا کے باہر کھیلی, اور میں پاکستان میں چند ایک میچ ہی کھیلا ہوں. غالباً میرا خیال جب میں نے میرا جو ڈیبیو تھا اس کے بعد میں ایک 2009 میں جو میچ ٹیسٹ میچ تھا اس میں سٹارٹنگ میں ہی ہم اس میں ٹربل آ گئی تھی, اور اس کے بعد ہم نے بڑا مس کیا. جب بھی ہم یو اے میں جاتے تھے تو ہم مس کرتے تھے کہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں جا کے میچ کھیلیں. اس میں کیسی فیلنگ آتی ہے, یہ فیلنگز ہمارے اندر سے نکل گئی تھی. تو دوبارہ اللہ کا شکر ہے, یہ بالکل ورلڈ 11 کا بھی بہت مشکور ہونا چاہیے. اس میں پی سی بی, اس میں بہت سارے بندے ایسے انوالو ہیں جس کی وجہ سے یہ میچز پاکستان میں ہوئے ہیں, ورلڈ 11 کے میچ, اور بڑے زبردست میچز بھی بڑے زبردست ہوئے ہیں. اور آج کا میچ بھی بڑا زبردست ہو رہا ہے. پر یہ ہے کہ مین تھنکنگ یہ ہے کہ پاکستان, خوشی کی بات سب سے اچھی جو ہمارے لیے ایز اے پلیئر, کہ پاکستان کے اندر کرکٹ واپس آ رہی ہے. اور یہ بالکل میں وسیم باریکی صاحب کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ سافٹ اوپننگ ہے. ابھی بہت سا کام ہمیں کرنا باقی ہے, اور ہمیں ایزی نہیں لینا, اور کرکٹ کو لے کے آنے کے لیے ایسا ہی ہارڈ ورکنگ کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے اگر کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کی جو نیکسٹ آنے والی سیریز ہے سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ وہ بھی کامیاب ہوگی. اور انشاءاللہ پاکستان پھر ایک دفعہ ایسی کرکٹ کی ڈیولپمنٹ ایسی ہوگی کہ ساری دنیا دیکھے گی. اور پاکستان نے یہ پروو بھی کیا ہے کہ جب چیمپئن ٹرافی لاسٹ پاکستان نے جیتا انگلینڈ میں, اور پاکستان کی کرکٹ بالکل آگے جا رہی ہے. بالکل. چشتی بھائی, گو کہ زمبابوے کا جو مئی 2015 میں پاکستان کا دورہ تھا, لاہور کا دورہ تھا, وہ بھی کافی زیادہ اہم تھا, لیکن ورلڈ 11 نے جو دورہ پاکستان کیا ہے اسے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, زیادہ اسے اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے سلسلے میں. تو کیا ہماری 2017 ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی طرح 1992 میں اپارتھائڈ ایرا سے ملتا جلتا ہے ہمارے لیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کروں, اور آپ کے گیسٹس کو, اور ہمارے سارے ویورز کو, ناظرین کو. اور پھر ایک میں ڈسکلیمر ایشو کر دوں کہ کوئی بات ایسی اگر ہوئی جو تمہارے جی کو بری لگی تو معاف کر دینا, کیونکہ میں کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتا ہوں جو کہ پسند نہیں آتی لوگوں کو. اب ساؤتھ افریقہ سے اول تو آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ساؤتھ افریقہ کے جو سرکمسٹانسز تھے دوز ور انٹائرلی ڈفرنٹ. وہ اپارٹائڈ کی وجہ سے ان کو باہر بھیجا تھا. ہمارا جو سرکمسٹانسز تھے وہ کچھ اور تھے. وہ لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. مگر بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اب ہمارے دروازے کھلے, دروازے ہمارے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. Our doors and our arms were always open. اب ان میں کوئی آ نہیں رہا تھا تو ہم کیا کریں. یہ تو ہماری بھی تھوڑی سی کوتاہی تھی, ان لوگوں کی بھی کچھ نخرے تھے تھوڑے سے, اور بھی کافی اس میں وہ تھیں سرکمسٹانسز جو کہ پولیٹیکل بھی تھیں, نان کرکٹنگ بھی تھی, نان سپورٹنگ بھی تھیں. لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. مگر وی مسٹ گیو فل مارکس ٹو زمبابوے. $6 لاکھ ان کو چاہیے تھے, میں نے سنا ہے, یا $7 لاکھ جو بھی تھا ان کو پیسے دیے. دے کیم اینڈ پلیڈ اے فل سیریز. 3 ون ڈے کھیلے انہوں نے اور 2 2020 کھیلے. دے ور اے فل ٹیسٹ پلئنگ کنٹری, which is different from a World 11. This is a very good 11. This, I mean, Hashim Amla is absolutely world class players. David Miller, فرانسواس ڈوپلیسی. مگر بعض ان میں سے پلیئرز ایسے ہیں جو کہ آر دیر بیکاز آف اویلیبلٹی اینڈ ناٹ کیپیبلٹی. وکٹ کیپر ان کا جو ہے وہ بیسٹ نہیں ہے. وسیم باری تو ان کے وہ وسیم باری کے پاس نہیں آتے جو ٹم پین ہیں. جب میں نہیں, اور دیکھیں نا گرانٹ ایلیٹ جو ہیں وہ 38 برس کی عمر ہو گئی ہے, اور وہ میرا خیال ہے
ریٹائر بھی ہو چکے ہیں نیوزی لینڈ کے. یہ T20 والے لیگ والے ہیں. یہ کولن ووڈ تو پہلے ہی ریٹائر ہو گئے ہیں بٹ ہی اسٹل ویری فٹ. اس کی سمبولک وہ ویلیو زیادہ ہے چشتی بھائی اس کی. بالکل کہیں کی سمبولک اس کی ایک حیثیت کافی زیادہ ہے نا. سمبولک وہ تو کرنی ہے, ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں وی مسٹ میک اے سانگ اینڈ ڈانس آف اٹ. ہمیں اچھا وہ کیا ہم نے. زمبابوے میں بھی کیا تھا. زمبابوے میں فل کراؤڈز تھے. دے ور ایبسولوٹلی فل اسٹیڈیم. اور ہمارے یہاں ابھی ٹیمیں آئیں گی, کیوں نہیں آئیں گی؟ اگر ہم کوشش کریں, ہم ان کو جیسے پیسے خرچ کریں نا. آپ یہاں $2.5 to $3 million تو آپ خرچ کر رہے ہیں. اور آپ کے چیئرمین نے کہیں میں پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا جو بھی تھا کہ انہوں نے کہا یہ تو لاس میکنگ ہے یہ والا. بالکل انہوں نے مانا ہے کہ کافی زیادہ اس میں بھاری معاوضہ ادا کرنا پڑا ہے. بالکل کرا ہے نا. $1 lakh اگر آپ پر پلیئر دیں گے تو وہ کوئی کم پیسے تو نہیں ہوتا ہے. وائی ناٹ؟ پہلے سے ہم نے کیوں نہیں یہ سوچا تھا؟ پہلے سے ہم یہ دیتے, ٹیمیں آ جاتی, آنے کو تیار تھیں. اور ایسی ٹیمیں جو ہیں which are international 11, commonwealth 11s, وسیم بتا دیں گے آپ کو. سعید تو چھوٹا ہے, ہمارے زمانے میں آتے تھے Under 25 کی ٹیم آ جاتی تھی. اینڈ وسیم از ون آف دا پروڈکٹس آف دی Under 25 ٹیم. ایگلٹس کی ٹیم تھی اور وہ آ جاتی. ہم وہ یہ کرتے کوشش, ہم نے کی نہیں. ہم کچھ اور اپنے کرتے رہے, مگر پھر بھی اچھا ہے آ گیا. آج یہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں غدافی اسٹیڈیم میں ہوتا, بیکاز دیٹ از مائی فیوریٹ اسٹیڈیم اینڈ پروبیبلی غدافی ایٹ اٹس بیسٹ از دا بیسٹ اسٹیڈیم ان دا ورلڈ. اور یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اس وقت. مگر ہمیں اب چاہیے کہ پاکستان کے اور اسٹیڈیا جو ہیں, راول پنڈی میں ہیں, فیصل آباد میں ہے. فیصل آباد میں بہت اچھا اسٹیڈیم ہے. حیدرآباد میں ہے, ملتان میں ہے, اور کراچی میں ہے. کراچی کا بالکل آپ کا بالکل بطخیں تیر رہی ہیں آج کل وہاں. اس کو کریں آپ اپنا جو ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس کو بڑھائیں, مارکیٹنگ ٹھیک کریں اور لائیں, تو یہ تو آپ کا ہو جائے گا. بٹ دس از دا بگننگ. اب میں یہ آپ کو بتا دوں, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ اب سری لنکا آ رہی ہے. سری لنکا صرف ایک 2020 کے لیے آ رہی ہے, یہ یاد رکھیں. چلے وہی سمبولک ہے. چلے ٹھیک. تو یہ والی بات ہم کرتے ہیں. لیٹس ناٹ گیٹ اوور ایکسائٹیڈ, بٹ یس لیٹس گیٹ ایکسائٹیڈ. لیٹس اسٹارٹ. And well done to everyone, including I must say, the biggest credit goes to the security force. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, سیکیورٹی کی صورتحال بالکل یقینی طور پر بہتر ہوئی ہے. تو مجھے معلوم ہے تمہیں جلدی, ہاں بالکل مجھے بریک لینی ہے. بالکل بات اور سن لیں آپ. ہاں بریک لینے مجھے معلوم ہے, جب وہ اینکر میں بھی ایک اپنی جوانی میں یہ کرتا تھا کہ جب بریک لینی ہوتی تھی تو وہ بے چینی شروع ہو جاتی تھی. مگر آپ ایک بات سن لیں, کیونکہ میں بھول جاتا نا, اس عمر میں آدمی بھول جاتا ہے چیز. صحیح سر. اب بات یہ ہے کہ ہمیں پرووائڈ ہم کرتے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ سیکیورٹی ان ٹیموں کو. یہ لکھا ہوا ہے نا, بالکل آپ نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی پڑھا ہے. اچھا, ہیڈ آف اسٹیٹ سیکیورٹی جو ہے, وہ ہیڈ آف سیکیورٹی ہیڈ آف اسٹیٹ جو آتا ہے وہ تو 2-3 دن کے لیے آتا ہے نا. آیا, اترا, السلام علیکم, بینڈ باجا, قومی ترانے, اسپیچ, ایک اور کھانا, چلے گئے. بھئی کرکٹ ٹیمیں جو آتی ہیں وہ تو 45 دن بالکل لمبے ٹورز بھی ہوتے ہیں, اس کے لیے آتی ہے نا. تو یو کانٹ ریئلی پرووائڈ دیم ود ہیڈ آف اسٹیٹ سیکیورٹی فار 2 months. ہماری سیکیورٹی فورسز کو اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو سوائے کہ ان کرکٹ ٹیموں کے پیچھے گھومتے پھریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. وسیم بھائی, ہاشم آملہ جو کہ ورلڈ کلاس کرکٹر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پلینگ ان لاہور از مور دین کرکٹ ٹو اس. تو پاکستان کی کرکٹنگ گیمز کیا ہیں ورلڈ 11 کے دورہ پاکستان میں؟ اور جیسا کہ وہ بتا چکے ہیں چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی صاحب کہہ چکے ہیں کہ بہت بھاری معاوضہ ہمیں ادا کرنا پڑا ہے, جس کا ذکر کیا چشتی مجاہد صاحب نے بریک سے پہلے. دیکھیں میں 2-4 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. یہ پرپس ورلڈ 11 کا جو تھا, بگر پکچر آپ دیکھیں. آپ بگر پکچر اس کی یہ ہے کہ ریزمپشن آف کرکٹ ٹو پاکستان, زمبابوے کے بعد آپ کو اور سٹیپس لینے ضروری تھے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ورلڈ 11 بنانے سے سارے کرکٹنگ بورڈز نے پاکستان کی ریزمپشن آف کرکٹ کو سپورٹ کیا. آئی سی سی کے جو ممبرز ہیں, فل ممبرز, انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے.
تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہوم کراؤڈز کے سامنے اتنے انٹرنیشنل پلیئرز کھیلنا یہ ینگ پلیئرز کے لیے ایک موٹیویشن ہے, پاکستان پلیئرز کے لیے بھی موٹیویشن ہے کہ وہ ورلڈ 11 کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اچھے پلیئروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور وہ ان کی ڈیولپمنٹ اینڈ پروموشن آف کرکٹ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اب اپنے اسٹیڈیمز کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. ابھی چشتی صاحب نے کہا کہ جی بیسٹ اسٹیڈیم ان دا ورلڈ از گدافی اسٹیڈیم. ٹھیک ہے, ایک نظر سے بیسٹ اسٹیڈیم ہوگا, لیکن اب اسٹیڈیمز اراؤنڈ دا ورلڈ, حال ہی کے میں آسٹریلیا میں تھا, وہ بڑے ڈیولپ ہو گئے ہیں, اسپیکٹیٹر فرینڈلی اسٹیڈیمز بن گئے ہیں, فیسلٹیز بن گئی ہیں. 30,000 کیپیسٹی از ناٹ انف, اب آپ کو 60,000 70,000 کی کیپیسٹی چاہیے. ایک کرکٹ ایک برانڈ بن چکا ہے دنیا میں, اٹس کمرشل. سو آپ کو اس چیزوں کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ٹیمیں فل ریزمپشن ہو جائے گی ٹیمیں, تو فیصل آباد کا اسٹیڈیم میں 20,000 کی کیپیسٹی, راولپنڈی کا اسٹیڈیم 20,000 کی کیپیسٹی, بالکل اسپیکٹیٹر فرینڈلی اسٹیڈیم نہیں ہے. کراچی کا اسٹیڈیم 40 سال پہلے بنا ہے, اس کو بھی آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, آپ کو فیسلٹیز دینی ہے اسپیکٹیٹرز کی, وہ زیادہ سے زیادہ گراؤنڈوں میں آئیں. سر میچ ہوتا ہے گراؤنڈ کے اندر کم اور باہر زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ نہیں مل پاتی جگہ آپ کو ڈیولپ کرنی ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مگر لارجر پکچر از کہ وی شوڈ, ہم کو بڑی خوشائن بات ہے کہ اتنے بڑے پلیئر ہاشم عاملہ, عمران طاہر, یہ سارے موکل, یہ سارے آئے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے ریزیوم کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے کرکٹ بورڈز نے, دا کمپلیٹ ICC ہے سپورٹڈ, پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس پر بڑا کام کیا. میں میچوں میں گیا, میں نے دیکھا سیکورٹی از ناؤ ویری ویری گڈ, ویری اسٹرانگ اینڈ ویری گڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی امپرومنٹس کی ہیں. اسپیکٹیٹرز کے لیے شٹل بسز چل رہی ہیں, ایئر کنڈیشن بسز چل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. لیکن وسیم بھائی, ہمیں بھاری قیمت بھی تو ادا کرنی پڑ رہی ہے ان پلیئرز کو جنہیں ہم لے کے آئے پاکستان میں. ملک کے خاطر آپ جتنی مرضی قیمت دینے, اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. ویسے بھی تو ہم خرچ کرتے ہیں پیسے, اگر ملک کے خاطر ہم پیسے خرچ کر لیں, پاکستان کی خاطر خرچ کر لیں, کرکٹ کی خاطر خرچ کر لیں, شائقین کرکٹ کے لیے خرچ کر لیں, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. یہ ایک انویسٹمنٹ ہے فار دا فیوچر, اور انشاءاللہ جب فل ریزمپشن آف کرکٹ ہو جائے گی تو یہ انویسٹمنٹ ہر کام میں, آپ بزنس کریں, آپ کچھ بھی کریں, آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. یہ بھی اب بزنس ہے, آپ نے ایک انویسٹ کیے پیسے ورلڈ 11 میں, اور انشاءاللہ یہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے. تو یہ چیزیں میں ضروری ہے, یہ میں کہنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے اور نمبر 1 ریٹ ٹیم ہوئی ہے, اس سے دنیا کو احساس ہوا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے, پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان کرکٹ کی ضرورت ہے. صحیح. اجمل بھائی, آپ اس پلینگ 11 کا حصہ تھے کہ جس نے 2012 میں انگلینڈ اور 2014 میں آسٹریلیا کو UAE میں وائٹ واش کیا. اس وقت آپ میں کئی پلیئرز نے یہ کہا کہ یہی میچز پاکستان میں ہوں تو زیادہ انسپریشن ملے گی ہمارے ینگسٹر کو. تو جو انسپریشن کا جو ایلیمنٹ مسنگ تھا, یہاں پہ میچز نہیں ہو رہے تھے, ہمارے نوجوان جو وہ نہیں ہو پا رہے تھے اس سے محظوظ, تو اب وہ ایلیمنٹ آپ کتنا ایڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, کوالٹی کرکٹ کتنی بڑھے گی نوجوانوں میں بالخصوص؟ دیکھیں جی, جب کرکٹ پاکستان کے اندر ہوتی ہے تو اس میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو جس کا ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک تو ہلو جی 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 ہلو جی صحیح. ایک تو ہمارے جو یوتھ ہے, جو ینگ ہے, وہ گراؤنڈ میں آ کے سپورٹس میں حصہ لیں گے. میں صرف کرکٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ہر ٹائپ کی سپورٹس کی بات. اگر آپ دیکھیں اوور آل, اگر انڈیا دیکھیں تو ہم سے کتنا اوپر سپورٹس میں وہ چلا گیا ہے. کافی چیزیں انہوں نے آگے ڈیولپ کی, ان کی ہر سپورٹس کی ان کی لیگ ہو رہی ہے, اور ہم صرف ایک کرکٹ پہ بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر طرح کی سپورٹس ہر جگہ پہ گراؤنڈ اویلیبل ہوں. یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے اب انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے ملک میں آئے گی تو پیسہ آئے گا, ظاہری بات ہے, سپانسرز آئیں گے, اور جتنا پیسہ ہمارے ملک میں آئے گا اتنی ہی ڈیولپمنٹ آئے گی سپورٹس کے اندر. بالکل, یہ بڑی خوشائن بات ہے, آپ نے بڑی اہم بات کی. یہاں پہ ڈیوس کپ ٹائی ہو رہی ہے, یہاں پہ اسکواش کا بھی انٹرنیشنل ایونٹ حال ہی میں ہوا, مزید یہاں پہ آگے پلان ہے, تو ایونٹس ہو رہے ہیں انٹرنیشنل, یہاں پہ کافی زیادہ ایونٹس ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل فٹ بالرز بھی یہاں پہ آ چکے ہیں پاکستان میں. بالکل دیکھیں, یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی سپورٹس ہو رہی ہو اور اس کے ہمیں پیسہ آتا ہے, سپانسرز آتے ہیں. سپانسرز یہ چاہتے ہیں کہ جب اگر لوکل سپانسر کی اگر بات کریں تو وہ چاہتے ہیں 90% پاکستان کی وہاں کے میچ پاکستان کے اندر ہو, کیونکہ سپانسرز یہاں کے لوکل ہیں. اور اگر سپانسر پاکستان کے اندر میچ کھیلنا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ سپانسرز کریں گے اور پروموٹ کریں گے پاکستان کی سپورٹس کو. اور کرکٹ کی اگر بات کریں تو پاکستان اب ہاکی دیکھیں ہماری بہت پیچھے
پیچھے چل گیا. کرکٹ ہی ہماری نمبر 1 اس وقت گیم ہے اور اس کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, آپ سب نے مل کے کرنا ہے. لائک ایکس کرکٹرز ہیں, ایکس جو پلیئرز ہیں جتنے بھی ہمارے, انہوں نے بھی ساتھ مل کے پروموٹ کرنا ہے. مگر اب پی سی بی کو بھی یہ سوچنا ہے کہ سب بندوں کو ساتھ لے کے چلیں. ایک ہوتا ہے, 2 11 ہوتے ہیں, اور سب اگر ساتھ مل کے چلیں گے تو پاکستان کی کرکٹ انشاءاللہ تعالی مجھے پیچھے جاتی ہوئی کبھی نظر نہیں آئی. پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کبھی ختم نہیں ہوا, نہ انشاءاللہ ہوگا. ہمیں صرف مل کے کام کرنا ہے کرکٹ کے اوپر, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ جو ورلڈ 11 آئی ہے پاکستان کے اندر ایک نیا ہوپ لے کے آئی ہے, اور پاکستان کی کرکٹ کو ڈیولپمنٹ ملے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ضرور ہوں گے. بالکل, ہمیں امید یہی رکھنی چاہیے کہ اس کے پازیٹیو اثرات نکلیں گے. چشتی بھائی, آئی سی سی نے نہ صرف ورلڈ 11 کی ٹیم کو تشکیل دینے میں مدد دی, بلکہ یہ جو میچز 3 ہو رہے ہیں انہیں آفیشیل میچز کا درجہ دیا. تو جو آئی سی سی اور پی سی بی کی پارٹنرشپ ایک ڈیولپ ہوئی ہے, اسے آپ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ گو کہ ایک تاثر رہا ہے آئی سی سی پہ, ایک لیبل رہا ہے کہ وہ انڈیا نواز رہا ہے, تو اب وہ لیبل اترتا ہوا یا کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک, تو یہ تو ابھی ٹائم ول ٹیل. اور پاکستان اور آئی سی سی کی تعلقات ہمیشہ سے ٹھیک ہیں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اور اگر آئی سی سی کو اتنا ہی ہم سے پیار تھا اور یہ تھا تو 8 سال سے کیا کر رہے تھے بھائی؟ اب مگر دا پوائنٹ از کہ آئی سی سی نے جو کیا ہے دیٹ ہیز ٹو بی اپریشیٹڈ, مگر اس میں پی سی بی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, پی سی بی کی مینجمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور میں غلط ہوں شاید, اور وہی میں نے جیسے بات کہی نا کہ بری لگ جائے گی لوگوں کو, ہماری سوئی اب چیمپئنز ٹرافی پہ اٹک جائے گی. بالکل, جیسے ایک دفعہ 1992 میں اٹک گئی تھی نا, وہیں اٹکی رہی کہ ہم تو ورلڈ کپ ونر تھے, یہ تھے وہ تھے. اس کے بعد ہم نے کیا 2009 میں آئی سی سی ورلڈ 2020 نہیں جیتا؟ بالکل. کیا ہم نے لاسٹ ایئر یا جسٹ اباؤٹ لیس دین اے ایئر اگو ہم کیا ٹیسٹ ٹیم نمبر 1 نہیں ہوئے؟ اور چشتی بھائی, بھارت کو شکست دی ہے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں, اس لیے یہ زیادہ وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, بھارت کو دے دی کیا, اب بھائی بھارت بھی تو کرکٹ ٹیم ہے, ایشیا کپ بھی جیتے, بھارت کو کون سا آپ نے اس میں کہیں اور کسی اور چیز میں شکست دے دی؟ ٹھیک ہے, دے آر آلسو نہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ کیونکہ ہم اب چیمپئنز ٹرافی کے ونر ہیں اس لیے سب ہم سے بھاگ بھاگ کے آ کے کھیلیں گے. پہلے وی ور آلسو اے ویری گڈ ٹیم, وی ہیو آلویز بین اے ویری گڈ ٹیم. ٹھیک, ہم کبھی ہمارے پاس بیسٹ پلیئرز رہے ہیں. آپ کے پاس اس وقت 2 آف دا بیسٹ پاکستانی پلیئرز بیٹھے ہیں, آپ کا وکٹ کیپر اور آپ کے اور اتنے سارے کوچز آپ کے ہیں. تو ہمارے پاس, اور ہم نے باہر جا کے بھی بغیر یعنی گھر کے باہر ہوم سیریز جو کے لیے انڈر ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز اس میں وائٹ واش کیا ہے ہم نے انگلینڈ کو, جو کہ نمبر 1 تھے ایک زمانے میں, اور آسٹریلیا کو کیا ہے. اور آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب چیمپئنز ٹرافی جو ہم جیت گئے تو اس لیے ہر شخص یہاں بھاگا ہوا. چلو اسی پہ میں نے بات کرنی ہے تھوڑی باری بھائی سے بھی, اسی پہ میں نے باری بھائی سے بات کرنی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. وسیم بھائی, آپ ذرا پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کی بات کر لیتے ہیں جس میں کافی زیادہ خامیاں نظر آئیں. سرفراز نے اس کا اعتراف بھی کیا. محمد عامر کی جگہ پر وہ نہیں تھے تو ہم نے فاسٹ بالنگ کے شعبے کو کافی زیادہ سٹرگل کرتا ہوا دیکھا, جبکہ فیلڈنگ میں بھی کافی ہم ڈھیلے ڈالے نظر آئے. تو کیا وجہ یہ جو 18 جون کا فائنل تھا چیمپئنز ٹرافی کا, اس سے ابھی تک ہم باہر نہیں آئے, یا پھر کنڈیشنز جو چینج ہوئی ہیں اس کا کوئی فرق ہے؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. پہلے تو آپ کا جو کمبینیشن جو تھا چیمپئنز ٹرافی میں وہ او ڈی آئیز 50 اوورز میچ کا کمبینیشن تھا. اس میں آپ کے پاس محمد عامر تھے وکٹ ٹیکنگ بولر, آپ کے پاس اظہر علی تھے اوپننگ بیٹسمین, اور آپ کا تھوڑا سا کمبینیشن جو تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا. T20 میں نہ اظہر علی ہیں نہ عامر ہیں, اور آپ کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی سیٹلڈ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ انرجی والے پلیئرز ہیں, ینگ پلیئرز ہیں, حسن علی وغیرہ ہیں بالکل, اور شاہزیب ہیں, یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو کنسسٹنسی لانی ہے, آپ کو اپنے گیم میں کنسسٹنسی لانی ہے, اور یہی پاکستان کی کمزوری ہے کہ جب وہ رائٹ آن ٹاپ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کمپلیسنسی آ جاتی ہے. تھوڑی سی کمپلیسنسی آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور ہو جائے گی, یہ سیٹلڈ ہو جائے گی ٹیم, اور ینگ پلیئرز جو آ رہے ہیں وہ ٹیم میں انرجی لا رہے ہیں.
وہ اس سے آپ نے دیکھا کہ آپ کی فیلڈنگ بھی امپروو ہوئی اور آپ کی اسٹریٹجی میں بھی فرق آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے, لیکن ہر ٹیم کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. T20 کی ٹیم آپ کی تھوڑی سی مختلف ہے ODI کی ٹیم سے اور ٹیسٹ ٹیم سے, تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے. پاکستان کو اپنی پالیسیز اب زیادہ بہتر کرنی ہے. اسٹک اینڈ پک پالیسی اپنانی چاہیے. ہمت والے پلیئروں کو موقع دینا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ زمان کس طرح کھیل رہے ہیں, وہ انرجی لائے ہیں, حسن کی ٹیم میں انرجی لائے ہیں. 2 پلیئروں کے آنے سے آپ نے دیکھا کہ آپ نے ہندوستان کو ہلایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیمپئنز ٹرافی جیتنا سے پاکستان کا نام بہت اونچا ہوا. آپ نے چیمپئنز ٹرافی 9ویں نمبر کی ٹیم تھی, آپ کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا تھا. آپ نے انگلینڈ کو ہرایا, آپ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا, آپ نے ہندوستان کو ہرایا. کریڈٹ دینا چاہیے. چیمپئنز ٹرافی جیتنا بہت بڑی بات ہے. پاکستان کا امیج اچھا ہوا, پاکستان کا نام اچھا ہوا, پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں اچھا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو 100 ایمبیسڈرز کام نہیں کر سکتے وہ اس پاکستان ٹیم نے کیا. ہم نے ان کو بیک کرنا چاہیے, ہمیں ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ T20 کی ٹیم بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی انڈر سرفراز. ٹھیک. سعید بھائی, اگر بات کی جائے ینگسٹرز کی, جس طرح سے ابھی وسیم بھائی نے بھی تذکرہ کیا, اسپن بالنگ کی بات کی جائے تو اس میں عماد وسیم جو کہ ایک اٹیکنگ وہ بالر کے طور پہ سامنے آئے ہیں, جبکہ جو بعد میں آ کے شاداب جو ہیں وہ سٹرائک کرتے ہیں. تو یہ کمبینیشن بنا ہے شاداب اور عماد کا اسپن بالنگ میں, اس سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ زبردست کمبینیشن ہے یا پھر اس میں بھی کافی زیادہ بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ نہیں جی, بالکل بہتری تو ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. دیکھیں آپ ڈے بائی ڈے اگر آپ کو کوئی بیٹسمین واچ کر رہا ہے تو آپ کو بھی کوئی نئی سے نئی چیز سیکھنی چاہیے. اور یہ ویریشن ہوتے ہیں اسپنرز کے اسپیشلی, اور ان 2 اسپنرز کا یہ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے. ایک تو ینگ ہے اور دوسرا یہ دونوں آل راؤنڈر ہے, اور کہیں نہ کہیں جگہ پہ ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے اسکور. جیسے عماد وسیم ہم دیکھیں لاسٹ 2 T20 میں انہوں نے کافی اچھی ہٹنگ کیا نیچے سے آ کے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے پاکستان کو مڈل کے بعد. کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ آپ کو پتہ ہے شروع سے میں جتنی دیر کھیلا ہوں ہماری بیٹنگ نے سٹرگل ہی کیا ہے, مگر یہ ہے کہ ہمیں آل راؤنڈرز کی ضرورت رہی ہے اور رہنی بھی چاہیے. اور آج کل تو ویسے بھی کرکٹ اتنی تیز ہو گئی کہ آل راؤنڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی اہمیت ٹیم میں. بالکل دیکھیں اب 2 جو اسپنر ہیں ان کی ٹیم میں جگہ بنی ہوئی ہے, اور شاداب خان ایک اچھا فیلڈر بھی ہے اور بیٹنگ بھی بڑی زبردست کرتا ہے, اور یہ ہماری اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم میں کھیلتا بھی ہے. اور یہ ایسے پلیئرز ٹیم کو لے کے اوپر جاتے ہیں. حسن علی ویری گڈ ینگ, اس نے بہت زبردست پرفارمنس کیا تھرو آؤٹ لاسٹ فل ایئر میں, اس نے بہت زبردست پاکستان کے لیے کیا ہے. اور اب فرق زمان آیا, اس نے چیمپئن ٹرافی میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے. ایسے پلیئر جو ہوتے ہیں یہ ٹیم کا ایک اثاثہ ہوتے ہیں. یہ اب PCB کو چاہیے کہ ان کی فٹنس اور ان کی ہر چیز کا ان کے اوپر دھیان رکھیں, نظر رکھیں, ان کے آگے پیچھے رہیں تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکیں, اور ان کو فوکس کروائیں تھرو آؤٹ اونلی سپورٹس اور کرکٹ. اور اسی لیے پاکستان کی ٹیم یہ چیمپئن ٹرافی جیتی ہے کہ پاکستان کی یہ جو بلڈ آیا ہے ینگ بلڈ, اس نے پاکستان کو بہت پروموٹ کیا ہے. اور ہونا بھی چاہیے ایکسپیرینس اور ینگسٹر, یہ دونوں مل کے ہی ٹیم کا کمبینیشن بننا چاہیے, کیونکہ ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے ٹیم کے لیے, اور ینگسٹر ظاہری بات ہے فیلڈنگ بھی کرنی ہے. اور پاکستان کی یہ فٹنس لیول اور فیلڈنگ کافی امپروو ہوئی ہے. مگر اگر آپ لاسٹ میچ کی بات کریں جو ورلڈ 11 کے ساتھ, اس کی میں بات نہیں کر رہا, مگر تھرو آؤٹ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو پہلے فٹنس لیول اور فیلڈنگ لیول تھا اس سے کافی بہتری آئی. صحیح, اور مزید بہتری کی ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے. چشتی بھائی, ورلڈ 11 کے خلاف کھلاڑیوں کی سلیکشن پر بات کی جائے تو اس پر بھی کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے. سہیل خان کی ٹیم میں واپسی اور احمد شہزاد کا بغیر پرفارم کیے بار بار ان کا ٹیم میں کھیلنا, ان کو موقع دیا جانا, تو یہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بار بار آزمائے ہوئے کھلاڑیوں کو موقع دینا یہ ان کی قسمت ہے یا پھر سلیکٹرز کی ان پر نظر کرم؟ نہیں, اس پہ تو میں کامنٹ کروں گا نہیں, کیونکہ یہ کام جو ہے یہ سلیکٹرز کا ہے اور اس میں کوچ بھی آپ کا بہت انوالوڈ ہے اور سب کچھ ہے. میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دن تو ڈانٹ پڑ رہی ہے فیلڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کے سہیل خان کو, اور اس کے بعد جو ہیں سہیل خان واپس آ گئے. مجھے اب بھی وہ فلی فٹ نہیں رکھتا, آلدو سہیل خان از اے ویری گڈ بولر, مگر میرا خیال ہے شنواری جو ہے ینگ شنواری, اس کو ابھی چاہیے کچھ تھوڑا سا اور ذرا سا ڈیولپ ہونا. اور جہاں تک سعید نے کہا بالکل صحیح کہ تھوڑی سی جو فٹنس ہے وہ میرا خیال ہے یہ جو 3 مہینے کا گیپ آیا ہے نا, اور میرا کافی سیلیبریشنز ہوئے, سب تقریبات بہت ہوئی ہیں, پارٹیز کھانے,
ڈنر لنچ شاید ہاں شاید فٹنس وہ تو آپ نے اسٹوری سنی ہے کہ جو سب کی ڈائٹ وغیرہ انہوں نے کر دی تھی. پائبس تھے ہمارے ایک کوچ, تو انہوں نے انضمام الحق سے کہا تھا کہ یہ تم ناشتے میں پراٹھے وغیرہ مت کھایا کرو, یہ وہ کرو. تو انضمام نے کہا کہ میں نے یہ پراٹھے کھا کے 4,500-5,000 رن جب بنا چکا تھا وہ بنائے ہیں, تو تم جا کے کچھ اور کھاؤ. اچھا ایک زمانے میں خیر وسیم اور ہم نے تو بہت ساتھ لنچ کھائے ہیں اس میں ڈریسنگ روم میں. یہ اس زمانے میں اچھے زمانے تھے, تو یہ ہمیں انوائٹ کر لیتے تھے کہ آؤ چشتیا کچھ کھانا کھاؤ. تو کھانا وہاں باقاعدہ ہوتا تھا, کھانا بریانی بھی ہوتی تھی, شیرمال بھی, قورمہ بھی, کباب بھی, کھیر بھی تھی. وسیم نے مجھے آئس کریم بھی کھلائی ہے. تو وہ تو سب ہوتے تھے, مگر خیر اب کچھ ڈائٹنگ جو ہے سیلڈز ہیں اور جوسز ہیں وہ ہو گئے ہیں. تو خیر بٹ دیٹ از اٹ. ہم لوگوں کی عادتیں ہیں نا, ایک تو عادت, اس کا کیا کریں, اس کا کیا آنسر ہے یہ مجھے معلوم نہیں, مگر آفٹر آل وی آر دا چیمپئنز. بالکل تو چیمپئن اسٹینڈ, میں تو کہتا ہوں نئے لڑکوں کو موقع تو ملنا چاہیے نا. چشتی میں آرٹیکل لکھا تو اس کا میں شروع یہ کرتا ہوں کہ بھائی ہم چیمپئنز ہیں, بات کر لو. مگر پھر بھی اس کو ریویمپ ہونا ہے. اور یہ وسیم کہہ رہا تھا, شاید بالکل صحیح کہہ رہا تھا, کہ یہ جو ٹیم ہے یہ اس کی ون ڈے انٹرنیشنل کی تو ہو سکتی تھی. میرا خیال ہے اس کو 2020 کے لیے تھوڑا سا کچھ چینج کرنا چاہیے تھا, ایک آدھ نیا کھلاڑی لے آتے تھے. دوسری بات میں جو کر رہا ہوں کہ ہماری جو پی ایس ایل ہے, اب اس کو وی مسٹ ناؤ ٹیک اٹ ایون مور سیریسلی, وی مسٹ ٹیک اٹ مور ویگرسلی. اور پی ایس ایل جو ہے اب تو چھٹا فرینچائز بھی آ گیا ہے ملتان کا, اور ملتان میں بھی اسٹیڈیم ہے, اینڈ وی مسٹ ناؤ برنگ پی ایس ایل بیک ٹو پاکستان. یہ نہیں کہ 2 میچ یہاں کر دیے 2 وہاں کر دیے, پورا پی ایس ایل ہم پاکستان لائیں گے. دیکھتا ہوں کتنے فارنرز آتے ہیں اور کتنے. بالکل انشاءاللہ. اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ نہ صرف پی ایس ایل کا مکمل انعقاد پاکستان میں ہوگا, بلکہ مزید انٹرنیشنل ٹیمیں بھی پاکستان کا دورہ کریں گی, جہاں پر مکمل طور پر انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوگی. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.